बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 14 मई के इलेक्शंस के लिए पंजाब में, उसके मुतल्लिक पीडीएम रूलिंग जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनमें एक एग्रेशन जो है अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट जुडिशरी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और उस सिलसिले में आज भी कुछ उनके जो अहम रहनुमा हैं उनकी स्पीचेस डिफरेंट ओपिनियंस के ऊपर उन्होंने अपनी जब स्पीचेस की तो उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें बिलावल साहब ने भी किया, मरीम नवाज साहिबा ने भी किया और बाकी भी जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं। नेशनल असम्बली के अंदर भी मतलब है कि वहाँ पे भी आपको पता है कि सेशन चल रहा है और तकारीर हुई और वहाँ पे भी बहुत सख्त क्रिटिसिज्म किया गया और हुकूमत की तरफ से बड़ा एक क्लियरली एक इंडिकेशन सामने आ रहा है हुकूमत और उनके एलाइज़ की तरफ से कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है इसको वो तस्लीम नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना आज स्केड्यूल, उनकी एक मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो उन्होंने इशू कर दिया और उसी के मुताबिक जैसे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उन्होंने 14 मई को जो है वो पोलिंग डेट के हिसाब से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस लिहाज से उन्होंने इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। अब क्या इसका क्या मतलब हुआ कि 14 मई को इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे? जैसे कल भी मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर बड़ी सीरियस डाउट्स हैं कि होंगे भी कि नहीं होंगे। बिकॉज़ एक साइड के ऊपर अगर हुकूमत जो है वो अपनी उन्होंने लीगल जो उनकी टीम है, लीगल माइंड जो है वो आपस में बैठ के तो एक स्ट्रेटजी इवॉल्व कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि इस 14 मई के जो इलेक्शंस हैं इसके बारे में कि इसको टाला जाए। उसके बारे में तो आपने कल मरीम नवाज़ ने भी आज बात की, राना सनाउल्लाह ने भी बात की कि इलेक्शंस तो ज़रूर होंगे लेकिन अपने वक्त के ऊपर होंगे। अब वक्त की बात उन्होंने ज़ाहिर है वो उसी लिहाज से कल आपको बताया कि कैबिनेट ने ऑलरेडी कहा कि जी हमें ये फैसला जो है वो नाकाबिल अमल है, उसके ऊपर अमल नहीं हो सकता। तो अब ये कि जी वक्त कौन सा होगा, तो इस बारे में ज़ाहिर है ये कि जी कम से कम 14 मई को जो इलेक्शंस जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो नहीं होने जा रहे एज़ पर पीडीएम गवर्नमेंट। सो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो स्केड्यूल इशू किया इसके बारे में अगर फ़र्ज़ करें बहुत से लोग ये समझते हैं कि अब तो इलेक्शंस 14 मई को होंगे। तो मैं आपको सिर्फ याद दिला दूँ कि जो लास्ट भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और 30 अप्रैल की डेट अनाउंस हुई थी तो उस वक्त भी फौरी तौर के ऊपर इसका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था उन्होंने सदर पाकिस्तान से रब्ता किया था और रब्ता करने के बाद सजेस्ट करके यही 30 अप्रैल की डेट फाइनलाइज करके तो उन्होंने स्केड्यूल इशू कर दिया था जो शेड्यूल था इलेक्शन का। और उसके मुताबिक ज़ाहिर है लोगों ने फिर अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराना शुरू कर दिए सब कुछ। लेकिन असल मसला ये है कि जिस वक्त उनकी कंसल्टेशन हुई हुकूमत से, हुकूमती इदारों से, फेडरल और सूबाई हुकूमतों से, तो वहाँ पे उनको वो जो जिस किस्म की उनको असिस्टेंस रिक्वायर्ड थी वो असिस्टेंस नहीं मिली और इसलिए सब ने कह दिया कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते, हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। अब मसला ये है कि अब दोबारा से आल्दो सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला कर दिया कि 11 अप्रैल तक आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बताना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि क्या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो फाइनेंसेस रिक्वायर्ड हैं वो उनको फाइनेंसेस मिले या नहीं मिले और कितने मिले। और इसी तरीके से शायद 17 अप्रैल की डेट उन्होंने दी इंटरनल मिनिस्ट्री के हवाले से कि जी वो इलेक्शन कमीशन को बताएगी कि जो पर्सनल उनको रिक्वायर्ड हैं, बेशक वो फ़ौज से हों या जहाँ से भी हों, इलेक्शंस के लिए तो क्या वो अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, उस बारे में वो रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। सो अब दोबारा से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई जैसे पहली हुई थी। अब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखेंगे, अब वो डिफेंस को लिखेंगे, अब वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखेंगे और उसी लिहाज से फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अप्रोच इस केस में वो पंजाब की हुकूमत को अप्रोच करेंगे, उनके चीफ सेक्रेटरी और उनके इंस्पेक्टर जनरल को, और उनसे फिर वही वाली बात कि जी आपको ये तैयारियां हैं और आप इस बारे में उनसे उनका ओपिनियन लेंगे। तो अब ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या जवाब देगी ये अब देखने की बात है। 11 को ज़ाहिर है 11 से पहले उनको तमाम एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर तमाम फाइनेंसेस उनको प्रोवाइड करने हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जो हुकूमत है उस तो ने तो ऑलरेडी इनकार कर चुकी कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हम इसको ये नाकाबिल अमल है। तो नाकाबिल अमल है तो अब देखना ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या जवाब देगी और उस जवाब के बाद फिर अगर फ़र्ज़ करें कि कोई रुकावट होती है
تو پھر جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس آرڈر کے مطابق وہ جو ہے وہ اپروچ کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کو. اسی لحاظ سے جو بہت امپورٹنٹ ہے، آلدو پنجاب کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیا جواب دیتی ہے، لیکن ڈیفنس جو ہے، ڈیفنس سیکٹری جو ہیں اور جو ایم او ڈائریکٹریٹ ہیں، جو ڈی جی ایم او ہیں، انہوں نے چونکہ پہلے کہا تھا کہ ہم اویلیبل نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ہم فوج جو سولجرز ریکوائرڈ ہیں، جو افواج پاکستان کے لوگ ریکوائرڈ ہیں الیکشن کمیشن ڈیوٹیز کے لیے، وہ ہم اویلیبل نہیں کر سکتے، بیکاز ہماری جو اپنی آلریڈی جو رسپانسبلٹیز ہیں، ایک بارڈرز کے اوپر اور دوسرا کاؤنٹر ٹیررزم کے لحاظ سے جو بھی ان کے وہ جو کام کر رہے ہیں، تو اس سے وہ اپنے لوگوں کو مہیا نہیں کر سکتے الیکشن ڈیوٹیز کے لیے. اب وہاں پہ کس قسم کا جواب آتا ہے؟ تو یہ الیکشن کمیشن کا جو ابھی شیڈیول جب ایشو انہوں نے کر دیا، اس کے بعد اصل امتحان اب سٹارٹ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے یا ان کی جو بھی کنسرن ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے جو ریکوائرڈ اسسٹنس ہے یا جو ان کو جو چیزیں پرووائڈ کرنی ہے کہ وہ پرووائڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے، سو اس کے اوپر پھر پتہ چلے گا کہ ہم کس سائڈ کے اوپر جا رہے ہیں. بیکاز اگر حکومت نے اسسٹنس نہیں دی، اگر حکومت نے وہی والی بات کہ فائنینسز نہیں دیے، اس طریقے سے ڈیفنس جو اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم لوگ نہیں دے سکتے، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا رسپانس ہوگا. بیکاز اس سے پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ یہ جو شیڈیول جو دے دیا گیا ہے یہ پھر سے ڈسٹرب ہو سکتا ہے. بیکاز ظاہر ہے یہ شیڈیول لنکڈ ہے اس تمام مطلب ہے کہ سہولتوں کے جو کہ سہولتیں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اگر یہ سہولتیں پرووائڈ نہیں کی جاتی تو اگر اس میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں تو پھر اس لحاظ سے یہ ہوگا کہ پھر آگے چل کے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوبارہ مسئلہ جاتا ہے. پھر کیا ہوگا، کیا ڈیفنس اتھارٹیز اور جو فائنینس جو فائنینس کے جو سیکٹری ہیں یا فائنینس منسٹر ہیں، کیا ان کو بلایا جاتا ہے سپریم کورٹ میں پاکستان میں؟ اگر وہ یہ تعاون نہیں کرتے، اور اگر وہ تعاون نہیں کرتے اور سپریم کورٹ پاکستان میں آ کے انکار کرتے ہیں، تو کیا ان کے اگینسٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گی یا کیبنٹ کے اگینسٹ پروسیڈنگ ہوگی، جس نے کل اپنی میٹنگ میں یہ کہا کہ جی ہم یہ فیصلہ یہ تو ناقابل عمل ہے. اب یہ ایک طرف تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے اوپر کیا ہوگا. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل نواز شریف صاحب نے بھی اور کل بہت سے لوگوں نے کل اسپیچز دی، اور اس میں انہوں نے بڑا اسٹرانگ کرٹیسزم کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا. حکومت کی رائے یہ ہے کہ جی یہ جو فیصلہ ہے یہ اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، بیکاز جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ مائنورٹی بینچ ہے، وہ میجورٹی بینچ نہیں تھا. سو جب ایک مائنورٹی بینچ کا ایک فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے اوپر کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ تو اس لحاظ سے اب وہ یہ بات ابھی تو ظاہر ہے ابھی تو بیہائنڈ دا ڈورز اور یا اپنی پبلک مطلب ہے کہ جو میٹنگز ہیں یا جو انٹریکشنز ہیں ان کی میڈیا میں اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. حکومت کے جو ڈفرینٹ ذمہ دار یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اب یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ دیکھیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، بہت بہتر ہوتا ہے کہ کاش کہ وہ فل بینچ بنا دیتے اور فل کورٹ بناتے تو اس قسم کے مسائل پیدا نہ ہوتے. بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اگر انہوں نے اسد عمر کو سنا، پی ٹی آئی کے اسد عمر کو سنا، تو انہوں نے اپوزیشن کی جو گورنمنٹ کی جو پی ڈی ایم کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی جنہوں نے وہاں پہ جا کے پارٹی بننے کے لیے درخواست بھی دی، بہت اچھا ہوتا کہ ان پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے وکلاء جو ہیں ان کو بھی وہ سن لیتے اور ان کو یہ ریجیکٹ نہ کرتے ڈسپائٹ ان کی ریزرویشنز کے. ان کو یہ حق تھا کہ وہ یہ بات کہتے کہ ہمیں اس بینچ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، لیکن ان کو اگر سن لیا جاتا تو انصاف کے تقاضے شاید بہتر طریقے سے پورے ہو سکتے تھے. بہت اچھا ہوتا کہ اگر وہ اپنے بردر ججز جن کو انہوں نے اپنے اس کل والے فیصلے میں جن 2 کیسز کا حوالہ دے کے تو ان کی جو مطلب ہے کہ جو فیصلے تھے ان کو ریجیکٹ کیا، کاش کہ یہ ان کے ساتھ ان ججز کی جو فیصلے تھے ان کو بھی نظر میں رکھ کے تو اس لحاظ سے بینچ بھی بناتے، اس لحاظ سے فیصلہ بھی کرتے، یہ بہت اچھا ہو جاتا. یہ بھی بہت اچھا ہوتا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس فیصلے میں مطلب ہے کہ جو جتنے بھی باقی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پورے طریقے سے سن کے، بیکاز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پہلے آرڈر کو انہوں نے نلیفائی کیا اور کہا کہ انکانسٹیٹیوشن ہے، تو اس کو سن کے یہ جو بیسک چیزیں ہیں اس کو پورا کر کے فیصلہ کرتے، یہ بہت اچھا ہوتا.
تو اور یہ کم از کم جس قسم کی ابھی حالات ہیں، اس قسم کے حالات اس طرح پیدا نہ ہوتے. لیکن اس سب کے باوجود یہ سب کچھ نہیں کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں کیا، چیف جسٹس آف پاکستان نے نہیں کیا. یہ فیصلہ ڈیفینیٹلی کنٹروورشل ہے، اور اس کو ظاہر ہے متنازع جو ہمارے جو انتہائی کنٹروورشل جو ڈیسیجنز ہیں ہماری جو سپیریئر جوڈیشری یا سپریم کورٹ کی تاریخ میں، ہماری تاریخ میں، ان میں شاید اس ججمنٹ کو بھی شامل کیا جائے گا. لیکن اب جب فیصلہ یہ آ گیا تو حکومت کے پاس میری ذاتی رائے میں مسترد کرنے کا کوئی جواز نہیں. آپ مسترد نہیں کر سکتے. آپ بینگ گورنمنٹ آپ تو پابند ہیں کہ کسی بھی کورٹ کا فیصلہ ہو، جب بیکاز سپریم کورٹ اپنے فیصلے ظاہر ہے وہ امپلیمنٹ کیسے ہوتے ہیں، وہ اس کی ذمہ داری جو ہوتی ہے امپلیمنٹیشن کی، وہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان فیصلوں کے اوپر ہم درامات کراتے ہیں. اور اگر فرض کریں کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تو اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں، تو اس سے ایک دوسرے قسم کا ایک کانفلکٹ پیدا ہوگا. مطلب ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس فیصلے سے کچھ اگر خرابیاں کچھ پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ جو پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے وہ فردر ہوگی، اور کچھ اس قسم کی جو ٹینشنز ہیں، تو اس حکومت کے اس رویے سے بھی مطلب ہے کہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے. اور بیکاز سپریم کورٹ کا وہی، اور میں آپ کو بات بتاؤں، آپ بے شک اس بینچ کے اوپر آپ کے اعتراضات تھے، لیکن جب فیصلہ آ گیا تو اب فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے علاوہ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میں نہ مانوں والی بات تو نہیں ہو سکتی، جو کہ سب کہہ رہے ہیں، حکومت کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، جتنے بھی اہم لوگ ہیں، کہ ہم نہیں مانتے، یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن جو قانونی رستے ہیں وہ اگر آپ اپناتے ہیں، فرض کریں کہ اگر آپ ریویو کی طرف چلے جاتے ہیں، یا کوئی اور آپ دوبارہ سے کوئی پٹیشن کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنا دی جائے اور یہ کر دیا جائے، وہ لیگل وے کوئی ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل وے ہے، تو وہ تو ہو سکتا ہے. ادروائز جو ہے اس میں ورنہ یہ خرابی ہوگی. میں اس لحاظ سے یہ کہتا ہوں کہ ان تمام تر جو چیف جسٹس نے مطلب کہ جو کام ان کو کرنے چاہیے تھے، اس سب کے باوجود اگر وہ نہیں کیے، لیکن اب چونکہ یہ فیصلہ آ گیا، تو اب ان حالات میں یہ جو سٹانس پی ڈی ایم نے لیا ہے یا گورنمنٹ نے لیا ہے، یہ ایک ایسا سٹانس ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ ہمیں چیزوں جو مسائل ہیں پاکستان کے، جو اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل یا سیاسی کرائسس ہے، اس کو حل کی طرف نہیں بلکہ اس کو مزید کمپلیکیٹ کر دے گا اس مسئلے کو. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات کہ میں عمران خان کو ان کا کوئی لیٹسٹ کوئی بیان ہے، اس میں سن رہا تھا کہ جی ہم اکتوبر کے الیکشن کے لیے کہ جی وہاں تک ہم انتظار کر سکتے ہیں، اگر کوئی مطلب ہے کہ اپنی طرف سے کوئی ساؤنڈ پروپوزل آتے ہیں، دوسری طرف سے حکومت کی بات کر رہے ہوں گے، وہ ظاہر ہے. تو میری ذاتی رائے میں کہ یہ بہت بہتر ہوگا، اور یہ تمام جتنے بھی اس وقت اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے، اس میں جوڈیشری کی بھی میں بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ اگر جوڈیشری میں جیسے کہ پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر فرض کریں ان کے اس فیصلے کو نہیں مانا جاتا، تو ہو سکتا ہے کہ یہی 3 ممبر بینچ دوبارہ بیٹھ کے وہ ڈسکوالیفیکیشنز کی طرف جانا شروع کر دے. اور اس میں ظاہر ہے چونکہ پوری کیبنٹ نے کہہ دیا، تو مطلب ہے کہ آپ پوری کیبنٹ کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. کچھ بھی پاسبل ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں. اس چیز کو سپریم کورٹ کو بھی ظاہر ہے اس سارے ان حالات کے اس کے لیے بھی کنسیکوینسز ہیں، پی ڈی ایم کے لیے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، سب، اور پورے پاکستان کے لیے بھی ہیں. تو ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہو کہ کسی طریقے سے کوئی مطلب ہے کسی طریقے سے یہ جو اکتوبر میں یہ بات ہے کہ جو اکتوبر میں آپ الیکشن کروا لیں پورے پاکستان میں، اور ایک ہی وقت میں سارے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اور تمام صوبوں میں بھی الیکشن ہو جائیں ایک ہی دفعہ. تو اس سے یہ ہے کہ جی یہ جو تنازعات ہیں اور یہ جو کرائسس کی سچویشن ہے یہ سیٹل ہو جائے گی، اور تمام لوگ ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا مطلب ہے کہ فوکس اکتوبر میں الیکشن کی طرف ہو جائے گا. اور اس کے لحاظ سے پھر یہ ظاہر ہے اگر فرض کریں کہ دونوں پولیٹیکل سائڈز کے اوپر ایگری کرتی ہیں، حکومت بھی اور عمران خان بھی، تو اس سے یہ ہوگا کہ جی کم از کم پھر یہ 14 مئی کے الیکشنز کا سارا کچھ یہ ریلیونٹ نہیں رہے گا، بیکاز جو کنسرن پولیٹیکل پلیئرز ہیں اگر وہ ایگری کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اکتوبر میں پورے پاکستان میں الیکشنز ہوں، ایک ہی ساتھ الیکشنز ہوں، تو بہت سی خرابیاں جو ہیں وہ مطلب ہے کہ جو مزید پیدا ہونے والی ہیں، اور مزید
کچھ خطرات ہیں جو سامنے آ سکتے ہیں، جن کی پولیٹیکل امپلیکیشن بھی ہوگی، جن کی معاشی طور کے اوپر بھی بڑی سیریس امپلیکیشن ہوں گی، اور ایڈمنسٹریٹو طور کے اوپر بھی جن کی امپلیکیشن ہوگی، آئینی طور کے اوپر بھی اور عدالتی طور کے اوپر بھی ان کی امپلیکیشن ہوگی. سو بہت سی ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.